बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम सब पुरसकून अंदाज में बैठे हुए थे, अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर की दस्तक होने लगी। उस वक्त मौसम बारिश का था। हम सब अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे, जबकि बाहर दरवाजे पर होने वाली दस्तक इतनी तेज़ और हौलनाक थी कि हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। घर में हम सब औरतें ही थीं, मैं, भाभी, अम्मी और मेरी छोटी बहन। हम सब लोग ये दस्तक सुनकर डर गए थे। अमूमन ऐसा तब होता है जब किसी के घर में डाका डालने की नौबत आ जाए। अक्सर ऐसे हादसात और वाक़यात बारिश के दिन में ही किए जाते हैं ताकि घर वालों की आवाज़ और शोर शराबा दूसरे घरों तक पहुंच ना सके, और बारिश की वजह से शोर और बिजली भी चली जाती है। ऐसे में चोर डाकुओं के पास अच्छा मौका बन जाता है कि वो घर वालों को लूट सकें। लेकिन हम क्या जानते थे कि ये ऐसा वाक़या होने वाला है जो हम सब की ज़िंदगियों को ही लूट लेगा, और हमारी ज़िंदगियां पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ। ये बात किसी के वहमो गुमान में भी न थी कि आने वाला हमारे लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया है। अम्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम टॉर्च पकड़ना, मैं दरवाज़ा खोलूँगी। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, सामने मेरा छोटा कज़िन शहरयार खड़ा था। शहरयार मेरे चचा का बेटा था। उसकी सांस फूली हुई थी और वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने आते ही फूली सांस के साथ हमें बात बताना शुरू की, जो कि मेरे बड़े भाई के बारे में थी। वो, बाजी, बड़े भाई को पुलिस उठाकर ले गई है। मैं तो ये सुनकर हैरान ही हो गई। भाभी तो बेहोश होते होते बची थीं। वो बहुत हसास तबीयत की मालिक थीं। ये सुनकर हम सब लोग बहुत परेशान हुए। मगर क्यों शहरयार भैया ने ऐसा क्या किया कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया? ये तो आप उनसे वहाँ जाकर ही पूछिएगा। लेकिन उन्हें पुलिस उठाकर ले गई है, और अचानक ही। लेकिन इससे पहले भाई कहाँ थे ये हम नहीं जानते। और ऐसा कहा जाता है कि आपके भैया कुछ दिनों से मशकूक हरकतें कर रहे थे। ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। लोगों ने ज़रा देर नहीं लगाई मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए। हालांकि मेरे भाई जैसा दयानतदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। हम लोगों के पास 4 भैंसें थीं। हम चाहते तो इनका दूध कहीं बाजार में भी बेच सकते थे, पर मेरा भाई खुद गांव के लोगों को घर घर दूध देने जाता था और हमेशा यही कहता कि हम कभी मर जाएंगे भूख से, मगर मिलावट नहीं करेंगे। मिलावट बहुत बुरी चीज़ है, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। मैं ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होती थी कि भैया ईमानदार हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि भैया को अचानक जेल जाना पड़ा? ये भी एक मुअम्मा था। वो तो रात के 10 बज रहे थे। हम औरतें कहाँ थाने में जा सकती थीं। शहरयार उस वक्त सिर्फ 12 साल का था, पर उसने हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मुलजिम पर जुर्म साबित कुछ नहीं होता। अगर मुलजिम पर जुर्म साबित न हो तो उसे जेल में नहीं रख सकते। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि भैया ने जुर्म नहीं किया? मैं यही सोच रही थी। और आखिर जुर्म क्या किया? भाभी, आप ऐसा करें कि कल भैया से जाकर जेल में ही मिल आएं, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर पुलिस ने भाई को क्यों उठाया है। आखिर पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ज़रा भी मालूम नहीं है कि शाकिर भाई हमारे वाहिद कमाने वाले हैं? मैंने सोचा। अगले दिन हम सुबह होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, मैं परेशानी से उठी थी। मेरी आँख खुली तो मुझे पूरा घर मुख्तलिफ लग रहा था। मैं दौड़ती हुई अम्मा के पास पहुँची। अम्मा भी परेशान थीं। वो तो पूरी रात सोई नहीं थीं, बस तहज्जुद की नमाज और तस्बीह करती रही थीं। लगता था कि अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो पूरी रात भाई के लिए दुआ करती रही थीं। मैं बहुत बेचैन थी, जानना चाहती थी कि भाई से ऐसी क्या ख़ता हो गई कि वो जेल में हैं। खैर, सुबह हम रो रो कर आधमुही हो चुकी थीं। हमारे इस घर में कमाने वाला मर्द एक ही था, और वैसे भी वो इकलौते मर्द थे इस घर के। ऐसे में हम औरतों का परेशान होना बनता था। मैं, भाभी और अम्मा जान भैया से मिलने के लिए जेल के पीछे चले गए। जेल की कोठरी में भैया को बंद देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं अपने भाई से पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ, पर वहाँ पर संतरी खड़ा था। उसने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी मुलाकात करें और फिर यहाँ से चले जाएं। हमें और किसी किस्म की बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय इसके कि हम भाई का हाल चाल पूछ लेते। तभी संतरी को किसी काम से जाना पड़ गया। मैंने भाई से पूछा कि भाई, आपको यहाँ पर क्यों लाया गया है? भाई मेरी बात सुनकर सर झुका गया था, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। लगता था जैसे भाई को किसी खास वजह से पकड़ा गया है।
ہم نے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیوں قید کیا گیا؟ کہنے لگا کہ بس آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، پر مجھ پر ایک عورت نے الزام لگایا ہے، اسی الزام کی وجہ سے میں اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ بھائی کی جانب دیکھ کر کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بھائی بھی کبھی جرم کر سکتا ہے۔ آپ نے ایسا کیا جرم کیا ہے بھیا؟ ہم نے تجسس سے پوچھا تو بولے بس میں نے جرم نہیں کیا بلکہ جرم کو ہونے سے بچایا ہے۔ اس وقت تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی بیٹی، اور بہتر ہے کہ تم مجھ سے نہ ملنے آیا کرو۔ مجھے تھانے کا ماحول ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں خود کو کبھی منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ مجھے اپنی رہائی سے زیادہ تم سب کی عزت کی فکر ہے، اس لیے تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے بھائی سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، البتہ بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ ہم لوگ گھر آئے تو بھابھی کا منہ لٹکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگیں کہ بات ہی ایسی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ایسا کروں یا پھر اس عورت پر جس نے میرے شوہر پر یہ الزام لگایا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا مطلب بھابھی؟ کسی عورت نے کیا ہمارے بھائی پر کوئی الزام لگایا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، بس تم دیکھو آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو یاد ہے تمہارے بھائی کہاں کہاں دودھ دینے جاتے تھے۔ حویلی والی کو جانتی ہو جو بھی نئی نئی بیاہ کر آئی ہے، وہی جس کا نام کشور ہے، وہ شہر سے آئی ہے نا؟ بس اس نے گاؤں میں آتے ہی سب سے پہلی دھوم یہی مچانی تھی کہ میرے شوہر پر الزام لگا دیا، حالانکہ یہ تو باہر سے ہی دودھ دے کر آتے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا شوہر اس کے ساتھ دسترازی کرتا تھا۔ استغفر اللہ، یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ہم بھی حیران رہ گئے، بھائی پر کوئی اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ بہرحال اب جو ہو گیا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ کشور جو کہ گاؤں کی سب سے حسین عورت مانی جاتی تھی کیونکہ وہ شہر سے آئی تھی، زیادہ نک چڑھی تھی، چودھری کی تیسری بیوی تھی، بہت زیادہ خوبصورت اور نخرے والی تھی، اسی لیے اس نے بھائی پر جو الزام لگایا، بھائی کو فوراً ہی چودھری صاحب نے بغیر تفتیش کے پکڑ کر تھانے میں بھیج دیا۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر تم نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بس اپنی بیوی پر بھروسہ کر کے میرے بیچارے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہاں تک بات آ گئی تھی کہ بھائی کو 14 سال کی سزا ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ہم غریبوں کا کیس بھی کون لڑتا، جبکہ میرا بھائی خود بہت زیادہ شریف طبیعت کا مالک تھا، اس کے ایسے کوئی بدمعاش دوست یا پھر وکیل سے بھی واقفیت نہیں تھی کہ کم از کم بھائی اس سے بات کر کے اپنی سزا میں کمی کروا لیتا۔ یہ ایک طرح کی عمر قید تھی۔ پتہ نہیں اس عورت نے اتنا سخت الزام میرے بھائی پر کیوں لگایا تھا، اسے کیا دشمنی تھی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن بہرحال اب ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان تھے۔ ہم لوگ ہر ہفتے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اسی دوران بہت کچھ عجیب ہمارے گھر میں ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کمرے سے اٹھی، میں نے دیکھا بھابھی کے کمرے سے سخت روشنی آ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، بھابھی تو جلدی سونے والوں میں سے تھیں، آج ایسا کیا ہو گیا کہ بھابھی کو رات دیر تک جاگنا پڑا؟ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ کمرہ تو خالی ہے، اس میں بھابھی جان کہیں بھی نہیں تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ غسل خانے میں گئی ہوں گی، پر ایسا بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا بھابھی وہاں پر نہیں تھیں، نہ ہی غسل خانے میں، نہ صحن میں کہیں۔ اب مجھے واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا پر مجھے بھابھی جان کہیں نظر نہیں آئیں۔ میں نے سوچا اب مجھے امی کو جگانا ہو، وہ کہاں گئی ہیں، ہمیں اس کا پتہ لگانا تھا۔ میں نے اماں کو جا کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر دوسرے کمرے میں موجود میری بہن بھی جاگ گئی تھی، وہ بھی بھابھی کے کمرے میں آ گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ ہم سبھی بھابھی کے کمرے میں کھڑے تھے، بھابھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اماں بولیں کہ کیا ہوا بیٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہوگی، پر اس رات تک کیا کام ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بھابھی چوروں کی طرح اپنی چادر میں منہ چھپاتی اندر داخل ہو رہی تھیں کہ تبھی جب انہوں نے آ کر اپنے کمرے کا دروازہ دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔
ہم لوگ ان کو دیکھ کر حیران تھے اور وہ ہمیں دیکھ کر۔ اماں نے بھابھی سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں گئی تھیں بہو، وہ بھی رات کے اس پہر؟ یہ بات سنتے ہی بھابھی نے ہم سب کو گلے لیا۔ ہم بھابھی کی اس حرکت پر اور حیران ہو گئے۔ بھابھی کہنے لگی، بہت زیادہ خوشی کی خبر تھی، اسی لیے مجھ سے صبر نہیں ہوا، رات کے اس پہر مجھے جانا پڑا۔ ایسی کیا خبر تھی بیٹی؟ امی نے روکھے سے لہجے میں پوچھا۔ وہ امی جان، میری بہن کا بچہ ہونے والا ہے، آپ کو تو پتہ ہے وہ امید سے تھی۔ ابھی ابھی میں اس کے پاس گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کی بہن سے پوچھتے اس نے بھی کوئی نہ کوئی بات تو کر ہی دینا تھی، اس لیے ان سے پوچھنے کا یا پھر اس تفتیش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بھابھی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم نے اپنی ماں کو یہ بات بتا کر اچھا نہیں کیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ واقعہ شاید ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تقریباً اگلے ہفتے بھی اسی دن کو جب میں اپنے کمرے سے اٹھی، میں نے دیکھا بھابھی کے کمرے میں اندھیرا سا تھا، لیکن ساتھ ہی جب میں وہاں سے گزری تو وہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ حالانکہ بھابھی اکثر اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگاتی تھی، آج مجھے پھر بھابھی پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے جا کر باہر کا مرکزی دروازہ دیکھا تو وہ بھی اندر سے کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ بھابھی آج پھر باہر گئی ہے۔ میں جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو وہاں پر بالکل دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ دیکھتی ہوں کہ اب وہ گھر میں داخل کیسے ہوتی ہے، میں نے دل میں سوچا، پر ابھی میں پیچھے جانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا بھابھی باہر کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ان سے پوچھا، بھابھی اتنی رات کے آپ کہاں جاتی ہیں؟ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، امی جان کو بھی آپ پر شک ہوا تھا اور میری بہن کو بھی۔ ہمیں تو بتا دیں کہ کیا کرنے جاتی ہیں؟ آپ کی بہن کی طبیعت تو اتنی خراب نہیں ہو سکتی کہ رات کے اس پہر اٹھ کر آپ ان کے گھر جاتی ہیں، یا تو آپ ابھی سے یعنی مغرب کے وقت ہی اپنے میکے چلی جایا کریں۔ میری یہ بات سن کر بھابھی بہت غصہ ہوئی، بولی کہ تم کو یہ بات کرنے کا حق ہی کس نے دیا ہے؟ جب میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے شوہر کو اس بات کی خبر نہیں، تو تم کون ہوتی ہو؟ میں نے کہا، آپ کا شوہر تو جیل میں ہے، ساس شریف ہیں، وہ کوئی بات کرتی نہیں ہیں۔ لیکن بھابھی آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایسی بات کرتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گھر میں آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ مجھے امانت کا درس مت پڑھاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے سختی سے کہا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے بھابھی پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ یہ سب جو بھی ہوتا یہ صحیح نہیں تھا، اور اگر بھائی میرا ہوتا، گھر میں ہوتا، تو یقیناً اس کو یہ بات بہت بری لگتی، اور پھر جو ہوا وہ تو ہم نے وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد کی بات ہے، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ چھت پر کپڑے ڈالتے ہوئے وہ گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ ہم سب بھی پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا معجزہ ہے۔ ہماری تو وہ تھا کہ ہمارے گھر ایسی خبر بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے بلایا ایک ایسی دائی کو جو کہ ہمارے محلے میں سبھی ایسے کام کیا کرتی تھی، بلکہ اسے اماں نے بلایا۔ اس نے آ کر بھابھی کو چیک کیا اور بولی، یہ تو 1 مہینے سے حاملہ ہے۔ یہ سن کر ہم سب ہکے بکے رہ گئے تھے، کیونکہ بھائی کو جیل میں گئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھابھی بھائی کے بغیر امید سے ہو جائے؟ امی نے کہا کہ تم دھیان سے چیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم غلط ہو اور ہمیں گناہ بھگتنا پڑے۔ امی کا غصہ ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، بہو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ دائی کے جانے کے بعد امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ بھابھی ہوش میں آ چکی تھیں۔ بھابھی کو دیکھ کر ہم نے انہیں کوئی خبر نہیں بتائی تھی، لیکن اماں سے رہا نہیں گیا۔ اماں نے انہیں جھٹ بول دیا، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ تم نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، جبکہ وہ جیل میں ہے، تو تم امید سے کیسے ہو سکتی؟ یہ بات سنتے ہی بھابھی نے ہمیں غور سے دیکھا اور بولی، کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ دائی نے آ کر کیا کہا؟ اماں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھا کہ تم 1 مہینے سے امید سے ہو، اور تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ شوہر کو گئے ہوئے جیل میں بھی 3 مہینے نہیں ہوئے کہ بجائے اس کی رہائی کی کوشش کرنے کے تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ میرا بیٹا جب یہ سنے گا وہ تو دکھ سے ہی مر جائے گا۔ ہماری بات سن کر بھابھی نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ کہنے لگی، چلو تم سب لوگ میرے ساتھ تھانے چلو، تم اپنے بھائی کو یہ خبر سناؤ تو پھر دیکھنا کہ وہ خوش کتنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں اور زیادہ حیران کر رہی تھی کہ بھائی اپنی ناجائز اولاد پر بھلا کیسے خوش ہوگا۔ خیر، بھابھی کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر
ہم لوگ تھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ویسے بھی آج جمعے کا دن تھا، ہماری ملاقات ہونا طے پائی تھی۔ ہم سب لوگ تیار ہوئے، لیکن آج ہمارے لہجوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہم سبھی بہت پریشان تھے۔ ہم بھائی کے پاس پہنچے تو اماں نے خود ہی بھائی کو بتایا۔ یہ سن کر میرا بھائی بھی خوش ہو گیا، خوشی سے چہکنے لگا، بولا کہ الحمدللہ، اللہ تو نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ اماں نے کہا کہ یہ تو دیکھ لو کہ یہ تمہارے جانے کے بعد امید سے ہوئی ہے، اس کا حمل 1 مہینہ پرانا ہے، جبکہ تمہیں قید ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ بھائی اس خبر پر پریشان ہو جائیں گے، اپنی بیوی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ہی طلاق دے دیں گے، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بھائی نے اس خبر پر بھی الٹا خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، اماں بس یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہارے بغیر تمہاری بیوی امید سے ہوئی ہے اور تم شکر ادا کر رہے ہو، تم میں کوئی غیرت ہے کہ نہیں؟ بھائی بولا، امی میری بیوی کے پیٹ میں میری ہی اولاد ہے، آپ اس بات کی ہرگز فکر نہیں کریں، اور اچھے دن آنے والے ہیں، میں جلد ہی جیل سے نکل جاؤں گا، آپ اس چیز کی بھی فکر نہیں کریں۔ اور پھر ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ ہم نے جو بھابھی کے بارے میں سوچا وہ غلط نکلا۔ اب بھابھی بھی خوش خوش رہنے لگی تھی۔ جب سے بھابھی امید سے ہوئی تھی، اس کے رہن سہن کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اس کو ذرا بھی غم نہیں تھا کہ اس کا شوہر جیل میں ہے، جبکہ عورت اگر اپنے شوہر کو ذرا سی آنچ آ جائے تو بے چین اور بیتاب ہو جاتی ہے۔ نہ ہی میرا بھائی پریشان تھا اور نہ ہی بھابھی۔ اب ہمارے لیے زندگی کافی زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ تبھی ایک رات بھابھی نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے سامان کو باندھ لیں۔ اماں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ کہنے لگیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کے بیٹے نے ہی ایسا کرنے کو کہا ہے، آپ نے فون پر اگر بات کرنی ہے تو کر لیں۔ بھابھی نے اپنا موبائل آگے بڑھا کر اماں کو دیا تو میرے بھائی نے کہا کہ جیسا میری بیوی کہہ رہی ہے آپ ویسا ہی کریں۔ ہم نے مختصر بات کی تھی کیونکہ بھائی نے کہا تھا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال سامان پیک کر کے باہر آئے تو ایک گاڑی آ کر سامنے گھر کے کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اپنا مختصر سامان اس میں رکھا اور بیٹھ گئے۔ اماں نے اپنا زیور وغیرہ بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور پھر بھابھی اس آدمی کو راستہ بتاتی جا رہی تھیں۔ شہر سے، گاؤں سے کافی دور ایک بڑے شہر میں آنے کے بعد بھابھی نے اسے کہا کہ بس تم ہمیں فلاں گلی میں لے چلو۔ اس نے تھوڑے بہت تردد کے بعد ہمیں وہاں پہنچا دیا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب ہماری گاڑی کا دروازہ بھائی جان نے خود کھولا تھا۔ بھائی جان بہت اچھے اور خوش لگ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بھائی نے کہا کہ شہر میں نے کرائے پر گھر لیا ہے، ہم لوگ اب سے یہیں رہیں گے۔ میں حیران ہو گئی تھی، کیا ہوا بھائی، ہم یہاں کیسے آ گئے، آپ جیل سے کیسے نکلے؟ بھائی نے ہمیں تب ساری کہانی سنائی۔ بولے کہ دراصل کشور میری شہر میں سہیلی بن گئی تھی، میں اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، کشور کو میری بے رخی ہضم نہیں ہوئی۔ جب میں نے اسے شادی سے انکار کیا تو وہ میری دشمن بن گئی تھی۔ خیر پھر خدا جانے اس کی شادی چودھری سے کیسے ہو گئی تھی۔ چودھری نے اس پر خوب دولت بھی برسائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر اندھی محبت پر اندھا اعتبار بھی کرتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تم تو جانتی ہو کہ میں جیل میں چلا گیا تھا، پر جیل والا بھی میرا دوست ہی تھا۔ زمیندار کی اس ظلم سے سبھی لوگ واقف تھے۔ میں اسی کے گھر تمہاری بھابھی سے بھی ملتا رہا تھا۔ یوں اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے ہی دوست سے مدد لے کر شہر میں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چودھری نے مجھے سلاخوں کے پیچھے بند کروا کے قصہ ختم تو کر دیا تھا، پر میں اب وہاں رہتا تو وہ ہمیں تم لوگوں کو تنگ کرتا۔ بس اسی لیے میں نے سوچا کہ اب ہمیں گاؤں میں نہیں رہنا، ہم لوگ شہر میں ہی رہیں گے۔ بھائی کی ساری بتائی ہوئی باتیں میرے ذہن کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ خدا جانے بھائی میری بھابھی چھپا رہا تھا یا پھر کیا بات تھی، لیکن کوئی مرد اتنی بڑی بات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر لازماً بھائی کے دوست نے ان کی مدد کی ہوگی، لیکن اللہ کا شکر کہ کشور کے الزام سے بچ کر ہم لوگ اب شہر میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں، ہم جو سوچ اور سمجھ نہیں سکے وہ اللہ تعالی ہمارے لیے سوچ کر رکھتا ہے، اور ہمارا شہر آنا بھی شاید ایک ایسی ہی آزمائش تھی جس میں ہمارے لیے بے پناہ خوشیاں لکھی تھیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔